मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। गर्लफ्रेंड रखने से पहले शैतान बताएगा यार इस जमाने में तो हर एक की गर्लफ्रेंड होती है, अब निकाह करना इतना मुश्किल काम है, इतनी टेंशन है, ना अब्बा मानते हैं ना अम्मा मानती हैं, फिर खर्चे, फिर सास, फिर ससुर, फिर साले। अबे बहुत कर लेंगे यार, अब ये थोड़ी कि जिंदगी अकेले गुजारना शुरू कर दें। तो यार क्या हो गया अगर हम कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। ये चीजें शैतान बताता है, हम कोई बुरी बातें थोड़ी कर रहे हैं, हम तो उसको हज और उम्रे की तरगीब देते हैं फोन करके, ठीक है ना। तो हम तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम कोई गंदी बातें भी नहीं करते, और अगर गंदी बातें ही की हैं तो बातें ही कर रहे हैं ना, कोई काम थोड़ी गंदा कर रहे हैं। तो यहां से शैतान जो है ना एक बुराई को, ओ भाई कुरान के साफ अल्फाज हैं, औरत को अल्लाह ने पैदा किया बीवी बनाने के लिए, बस बीवी बनाओ। वला मुत्तखिदाती अखदान, दोस्तियां लगाने की इजाजत। खिदन कहते हैं गर्लफ्रेंड को, सहेली को, खुफिया दोस्ती को खिदन, अखदान उसकी जमा आती है। ला मुत्तखिदाती अखदान, अल्लाह ने साफ लफ्ज में गर्लफ्रेंड का जिक्र किया कुरान में। कितनी वाज़ेह आयतें कि तुम उसको बतौर फ्रेंड के नहीं रख सकते। मुत्तखिद का माना ठहरा लेना, जैसे कुरान में आता है ना, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहिम को अल्लाह ने खलील बना लिया। इत्तखज़ा का माना ठहरा लिया, दोस्त बना लिया। तो इत्तखज़ा का माना होता है किसी को बना लेना। जो गर्लफ्रेंड है वो पैदाइशी गर्लफ्रेंड थोड़ी होती है, आप उसको बनाते हैं, ठहरा लेते हैं कि यार फर्ज कर लेते हैं। और इसमें इस तरफ भी इशारा है कि बाज लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज भी गर्लफ्रेंड जब रखते हैं ना तो उससे वफा करते हैं। जब उनकी एक गर्लफ्रेंड होती है तो वही होती है, बीसियों से दोस्ती नहीं लगाते। तो इसमें कुरान ने इसकी भी नफी कर दी है। ठहराने का जो लफ्ज है, ठहराने का मतलब क्या होता है, इसी को बनाया है, बाकायदा फर्ज किया इसको कि ये मेरी फ्रेंड है। ऐसा नहीं है कि कभी उधर चला गया, कभी, वो तो बिल्कुल ही हराम है, वो भी नाजायज है। लेकिन ये जो एक अगर आप ठहरा लेते हो या दो गर्लफ्रेंड रख लेते हो या तीन रख लेते हो तो सब एक ही जैसी हराम है अल्लाह की नजर। मुत्तखिदाती अखदान, कुरान के साफ अल्फाज हैं कि किसी को तुम्हें खिदन बनाने की इजाजत, खुफिया दोस्तियों की भी इजाजत नहीं है, गर्लफ्रेंड रखने की भी इजाजत। खुफिया दोस्तियों का भी कुरान ने अलग से जिक्र किया, दोस्तियों का भी कुरान ने अलग से जिक्र किया। गैर मुसाफिहीना, और कुरान ने कहा कि इस तरह भी औरत से आप रिलेशन कायम नहीं कर सकते कि महज अपनी ख्वाहिश को पूरी करना हो आपने, महज अपनी। जैसे बाज लोग ये कहते हैं कि हम अगर यानी औरत से हमारा अगर रिलेशन नहीं होता तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, तो हम अपनी एक सेक्सुअल डिजायर्स हैं पूरी कर लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं थोड़े से फ्रेश। अब रिश्ता नहीं मिल रहा हमें, जो निकाह के लिए जो है कोई औरत का इंतजाम नहीं हो रहा, महंगाई बहुत है, खर्चे बहुत हैं, अब्बा नहीं मान रहे, अम्मा नहीं मान रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अब जो है ना हम अपनी एक दिमाग को रिलैक्स करने के लिए वक्ती तौर पर कांटेक्ट कर रहे हैं। तो गैर मुसाफिहीना, अल्लाह ने फरमाया तुम्हें इसकी भी इजाजत। आप गैर मुसाफिहीनी का तर्जुमा ताकि देख ले। सिफाह कहते हैं पानी बहाने को, यानी सिर्फ अपनी एक डिजायर्स पूरी करना, इसके लिए भी आप ये भी अलाउ नहीं है। तो एक ही रास्ता बचा है आपके पास, वो क्या है बोलो भाई। मैं जो इस पे इतना चीखता हूं ना, इतना इसलिए चीख रहा हूं कि लोग मान ही रहे, इस तरफ कल्चर तबाह हो रहा है। तो सिर्फ एक रास्ता अल्लाह ने रखा है निकाह का, उसमें फिर बेशक आपकी नीयत ख्वाहिश पूरी करने की हो, लेकिन बीवी बना के अगर ख्वाहिश पूरी करने की नीयत से भी किसी से निकाह करेंगे तो चूंकि उसके हुकूक आपके जिम्मे लाजिम होंगे, आपने हुकूक अदा करने हैं, तो उसमें अगर आपकी नीयत अय्याशी भी है तो वो बुरा अमल बोलो भाई नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग इसमें भी अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं। बाज तो ऐसे हो गए हैं लिबरलिज्म की इंतहा को, लिबरल पने की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। उन्होंने भाई हमारी मजबूरी है और गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो हम ये डिप्रेशन में जाते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है, तो मजबूरी है। और बाज ने फिर वो जो आजकल एक नया फतवा चल रहा है यूट्यूब पे, जो है ना अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की भी बाज लोग गुंजाइश दे रहे हैं। तो ये तमाम रास्ते अल्लाह ने मेरे भाई क्या कर दिए, बंद। आपके पास अल्लाह ने सिर्फ एक रास्ता छोड़ा है, वो क्या है, निकाह। तो अब एक तरफ गुलूब तो ये है कि हराम चीजों की इजाजत, दूसरा गुलूब ये है कि हलाल में भी लोगों ने कुछ अपनी तरफ से कैदे लगा दी हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर शादी कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है कि यार मैं एक हलाल लज्जत से फायदा उठाना चाहता हूं,
بعض دفعہ انسان کسی لڑکی کے حسن و جمال سے متاثر ہو کے شادی کرتا ہے, خوبصورت ہے وہ, تو اس پہ بھی اسلام میں کوئی پابندی, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں ہم ترغیب دیتے ہیں بیوہ سے کرو اور طلاق یافتہ سے کرو, وہ ٹھیک ہے, ترغیب کی حد تک تو بہت کچھ ہے, لیکن جائز یہ بھی ہے کیونکہ زنا نہیں کر رہا وہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ عیاشی کی نیت سے بھی اگر کر رہا ہے تو یہ عیاشی ایسی ہے جو عیاشی برائے عیاشی نہیں ہے, اس لیے کہ جس سے بھی آپ نکاح کرو گے چاہے خوبصورتی کی بیس پہ کر رہے ہو, جب بیوی بنے گی تو 10 ذمہ داریاں آپ کے اوپر, بولتے کیوں نہیں بھائی, آ جائیں گی. تو یہ عیاشی اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, لہذا اس پر کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو رہی ہے, اپنی ذمہ داری پہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو جائز ہے یہ. اس لیے علماء نے مسئلہ بیان کیا, 1000 سال پہلے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی صرف عیش کی نیت سے بھی اگر شادی کرتا ہے, خوبصورت سے خوبصورت لڑکی تلاش کر کے وہ نکاح کرتا ہے, لیکن اس کا ارادہ ہے کہ میں اس کے حقوق ادا کروں گا, تو ایسے آدمی کو ملامت کرنے والے پر کفر کا خطرہ ہے. کفر کا خطرہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, کہ جو اپنی بیوی سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, ایک اسٹیمپ لگا دی کہ یہ آدمی حلال طریقے سے جو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے یہ قابل ملامت نہیں ہے, تو جب اللہ نے ایک سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیا کہ قابل ملامت نہیں ہے, تو آپ کیوں زیادہ صوفی بن کے, فنٹر بن کے زیادہ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہو اور آپ اس کو ملامت کر رہے ہو؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ 1 میں بھی ہے, 2 میں بھی, 3 میں بھی, 4 میں, معذرت کے ساتھ وہ ٹاپک آ گیا, لیکن کیا کریں. اگر کوئی دوسری اس نیت سے کر رہا ہے, بھائی وہ اس نیت سے کر رہا ہے یار میرے پاس وسائل ہیں, میرے پاس اسباب ہیں, میری ایک بیوی ہے لیکن میں چاہتا ہوں ایسی 2-3 اور ہونی چاہیے, ایک بہت اچھی ہے تو 2-3 اور اچھی ہو جائیں, تو کیا زبردست. وہ ایک آدمی سے کسی نے پوچھا نا تمہاری عمر کتنی ہے, اس نے کہا 18 سال. اس نے کہا یار زبردست بھائی 18 سال. تو 10 سال بعد ملا, پوچھا کتنی عمر ہے, کہہ رہے 18 سال. کہہ رہے 10 سال پہلے بھی 18. اس نے کہا آپ 18 پہ اتنے خوش ہوئے تھے کہ دوبارہ سے 18 سال ہے. ٹھیک ہے, دوبارہ سے کتنی ہے, 18 سال. آپ کے جواب سے مجھے مزہ اتنا آیا تھا. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی, اتنی اچھی بیوی ملی اس کو, تو بھائی یار ایک اور ایسی ہو جائے, اللہ نے وسائل دیے ہیں, میں گھر دے سکتا ہوں, الگ گھر اس کے ساتھ نہیں, گھر دے سکتا ہوں اس کو, میرے پاس وسائل ہیں, کوئی بات نہیں بھائی. اگر آپ کا مقصد صرف جائز عیش و عشرت ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی دوسرا آپ کو ملامت, تو اسلام نے اس کو لیگل قرار دیا. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ اس بہانے کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل رہا ہے نا, اس کو ایک عدد میاں بھی تو مل رہا ہے, اس کی بھی تو حلال خواہش پوری ہو رہی ہے, اور دوسرا اس کو کفالت مل رہی ہے, اس کی اولاد کو باپ مل رہا ہے, اس کی ہونے والی اولاد کو. تو اتنے سارے اسلام اس کو فائدے عورت کو اس عمل کے ذریعے پہنچاتا ہے. اس لیے اسلام نے اس کی کھلی اجازت دی ہے کہ عیش کی نیت سے بھی کرتے ہو, اس پہ کوئی صوفی پابندی نہیں لگا سکتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے اس میں گھبرائے نہیں کرو. اگر کوئی میرے پاس لوگ آ رہے ہیں گھبرائے ہوئی ٹانگوں کے ساتھ, یار وہ لڑکی مجھے بہت پسند آ گئی ہے اور میں تو, لوگ کہنے دیں کہ یار تم تو مزے کے لیے شادی کر رہے ہو, تو یار میں تو, میرا بھی ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ملامت کر رہے ہیں بھائی, آپ اپنے پیسوں سے نہاری کھاتے ہو مزے کے لیے, اپنے پیسوں سے انڈے والے برگر کے بجائے زنگر برگر کھا رہے ہو آپ, تو حلال ہے نا. تو ایسے ہی میرے بھائی یہ بھی حلال ہے, لیکن اس میں عورت کو کیا ہے, فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ڈیزائرز آپ میں رکھی ہیں, عورت کے اندر بھی ڈیزائرز رکھی ہیں. آپ میں رکھی اس لیے تاکہ آپ اس کی ڈیزائرز پوری کرو, اور اس کی ڈیزائرز, اس کے ذریعے آپ کی ڈیزائرز پوری ہوں. اگر اس خواہشات پہ آپ قابو پا کے بیٹھ جائیں گے تو صرف آپ کا نقصان نہیں ہے, عورت کا بھی نقصان ہے. اس میں بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو اگر ہم برگر انڈے والا کھانا چھوڑ دیں تو اس برگر والے کا بھی تو نقصان ہے نا اس میں. وہ کہے گا یار تم لوگ مسور کی دال پہ گزارا کر رہے ہو, میرے تو انڈے والے برگر کے کاروبار سارا کیا ہو گیا, ٹھپ ہو گیا نا. تو ہم یہ کہیں گے بھائی جن کے پاس پیسہ ہے وہ انڈے والا برگر بھی کھائیں, زیادہ پیسہ ہے تو زنگر برگر بھی کھائیں وہ, کیونکہ برگر والوں کو بھی تو اللہ نے روزی دینی ہے کہ نہیں دینی. تو اللہ جب دولت مندوں کو دولت دیتا ہے تو صرف ان کی توند بھرنے کے لیے نہیں دیتا, وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ دولت کو کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ دولت صرف مالدار ہاتھوں میں نہ گھومے. اس دولت کو دولت مند آدمی غریبوں پہ خرچ کرے, غریب کو دولت ملے گی, اور دولت مند آدمی غریبوں سے اس دولت کے ذریعے اپنا کام لے گا. نہیں آ رہی بات؟ تو اگر مالدار لوگ حلال عیش و عشرت بھی چھوڑ دیں گے تو اس میں صرف مالداروں کا نقصان نہیں ہے
بلکہ بہت سے لوگوں کے کاروبار کیا ہو جائیں گے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ بہت سے غریبوں کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اب یہ کروڑ پتی تاجر جو بڑی بڑی کمپنیاں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو خیال آئے کہ چلو یار 4 مہینے تبلیغ میں لگائے, اب 8 مہینے کے لیے چلتے ہیں, اور پھر پوری زندگی کے لیے چلتے ہیں, اور تبلیغ میں بھی اپنے آپ کو وقف کر دیا اور اپنی فیکٹری بھی بند کر دی. تبلیغ میں تو وقت لگائیں ضرور, لیکن فیکٹری بھی بند کرو یار, چھوڑو کیا کرنا ہے. تو بھائی آپ کا جو پیسہ آ رہا تھا وہ تو رکے گا, مگر اس فیکٹری کے ملازمین کا بھی بیڑا, بولو بھائی, غرق ہو جائے گا. تو یاد رکھو, اللہ نے جو آپ کو صحت دی ہے نا, طاقت دی ہے, جسم میں قوت دی ہے, جو آپ انڈے پراٹھے پھوڑ رہے ہو طبیعت سے بیٹھ کے, اور لاہوری, ہمارے جو لاہوری لوگ ہیں وہ گوجرانوالا اور لاہور میں ماشاءاللہ خوراک اتنی ٹائٹ ہے ان لوگوں کی. گوجرانوالا میں مشہور ہے کہ آپ کسی گوجرانوالا والے سے پوچھیں کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ جواب دے گا کھانا کھا کے آ رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھانے جا رہا ہوں. اور یہ میں نے دیکھا ہے, اور اتنے بڑے بڑے پائے کے ڈونگے ایسے پی جاتے ہیں, وہ اتنے پائے کھائے جاتے ہیں. ہمارے دوست کہنے لگے بھینسیں کے یہاں اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ سارے پائے تو تم لوگ کھا جاتے ہو بھائی. تو اب آپ بتاؤ, صبح و شام اتنے پائے کھا رہے ہیں, اتنے پراٹھے پھوڑ رہے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو عورت کی طرف رغبت رکھی ہے, مرد کی جو اس میں بے پناہ خواہشات, سیکشول ڈیزائرز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ ڈیزائر اس لیے نہیں رکھی ہے کہ اس کو کچل کے ختم کرو, اس پہ قابو پاؤ, نہ 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 نہ, یہ دماغ سے نکال دو. یہ خواہشات اس لیے رکھی ہیں تاکہ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر کے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤ. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ غریب عورت آپ کے مال کی وجہ سے آپ سے نکاح پہ آمادہ ہوگی. دیکھو یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ضرورت سے فائدہ اٹھاتا ہے. تو جب مالدار لوگ میں اللہ نے ان کو, ظاہر ہے یہ پائے وائے تو وہ مالدار لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی صحتیں زیادہ اچھی ہوتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مجبور ہوں گے. تو غریب عورتیں کیا کریں گی, ان کو مہر زیادہ ملے گا, ان کو ان کے اسٹینڈرڈ سے اوپر کا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی طلاق یافتہ بیوہ سے شادی کی, غریب سے, پورا فلیٹ بک کرا کے دے دیا اس کو, منتھلی ٹھیک ٹھاک ان کی جو ہے نا اماؤنٹ باندھ دیا, گاڑی لے کے دے دی ان کو, ٹھیک ہے نا. تو عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اب اس میں یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں اپنی دنیا کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے, یہ غلط ہوتا ہے, یہ سب فضول قسم کی باتیں ہیں. جو جائز خواہشات اللہ نے رکھی ہیں, قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو اپنے بندوں پر, میرے بندوں پر حرام کر دیا. کون یہ پابندی لگانے والا ہے؟ کون؟ گویا اللہ کہہ رہے ہیں وہ صوفی کو لے کر آؤ میرے سامنے, میں نے پیدا کی ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, دنیا میں بھی تو اصل تو ایمان والوں کے لیے. کافر کو تو غریبی میں مل رہا ہے, لیکن اب غریبی زیادہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. جو غریبی ہے وہ کیا ہو گئی ہے, غریبی والے غریبی زیادہ لے کے جا رہے ہیں, اور جو مسلمان تھا وہ کیا ہے, وہ اسی بحث میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے حرام اور حلال میں میرے بھائی فرق کرو. حرام بہت برا ہے, زنا بہت برا ہے اسلام میں. بد نظری کے بارے میں قرآن کے کیا الفاظ ہیں, یعلم خائنۃ الاعین, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وہ. یہ جو انٹیوں کو نظریں گھما گھما کے دیکھ رہے ہو نا, تو اللہ فرماتے ہیں یہ آنکھوں کی خیانت کو بھی, اس میں بھی پکڑ ہوگی, اللیگل ہے. نا نا, تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی بس. ہاں اس میں یہ ہے کہ اب اس میں اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے بھائی. اور اللہ نے کیا فرمایا, ما طاب لکم من, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, بس ابھی آ رہا ہوں, آپ لوگ گھبرائیں نہیں. وہ خواتین بیان سن رہی ہوتی ہیں, بھاگ جاتی ہیں, اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہوں گی, بالکل بھاگ نہ جائیں. خواتین کو تسلی دلا رہا ہوں, 1 مہینے تک اس ٹاپک پر اب میں انشاءاللہ بات نہیں کروں گا, کوشش اس کی ہوگی. اس میں خواتین کا بھی تو فائدہ ہے یار, کتنا فائدہ ہے. بہت سی خواتین کو میاں نام کی چیز ملی ہے, وہ کسی کی دوسری بیوی بن گئی, تیسری بیوی بن گئی, ورنہ تو وہ بیچاری ان کی زندگیاں تو برباد ہو گئی تھی. کتنے, جب میں فون اٹھایا کرتا تھا نا, میرے پاس بہت ساری خواتین کے فون آتے تھے, ہمیں اپنے لیے, ہمیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا ہے, برائی کی طرف جا رہے ہیں ہم. لوگوں کو پتا چلتا ہے یہ طلاق یافتہ ہے, کوئی نکاح کا پیغام نہیں بھیجتا, دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. اور خواتین, پھر ظاہر ہے عورت میں بھی ایک حد تک صبر ہے نا, تو برائی کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت ساری عورتوں کو الحمدللہ ٹھکانہ مل گیا, ان کو گھر مل گیا, ان کو میاں مل گیا. چلو پورا نہیں, آدھا ملا, 1/4 مل گیا, لیکن مل تو گیا نا. تو 1/4 نہیں ہوتا, آدمی پورا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی اس میں عورتوں کے فائدے کے لیے میں بات کر رہا ہوں.